सबा यमन के शहर का नाम है, मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्द फिल आखिरा व हुवल हकीमुल खबीर। हम्द उस अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है, और आखिरत में भी उसी के लिए हम्द है। वो दाना और बाखबर है। जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज को वो जानता है। वो गफूर और रहीम है। अल्लाह के बारे में ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की बात है अल्लाह की। अल्लाह की ही सारी नॉलेज है। अल्लाह सब जानता है दुनिया में क्या हो रहा है। मुनकरीन कहते हैं, क्या बात है, कयामत हम पर नहीं आ रही है? कहो, कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे जरा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है, ना जमीन में, ना जर्रे से बड़ी और ना उससे छोटी। सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है। यानी सारी इन्वेंट्री अल्लाह के पास है। अल्लाह कंट्रोलर गॉड है। और ये कयामत इसलिए आएगी कि जज़ा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं। लियजज़ी अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। जो आज अल्लाह के बताए हुए शार पर जम जाएगा, अल्लाह उसको बेहतरीन अजर देगा कयामत के दिन। उनके लिए मगफिरत है और रिज़्क़ करीम। और जिन लोगों ने हमारी आयत को नीचा दिखलाने के लिए जोर लगाया है, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। अल्लाह देख रहा है कौन अपनी कुव्वतें हक को इस्टेब्लिश करने में लगा रहा है और कौन अपनी सलाहियतें हक को डिमोलिश करने में लगा रहा है। ए नबी, इल्म रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक है और खुदाए अजीजो हमीद का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला ने माइक्रोस्कोपिक चीजों को भी इल्म अपने पास रखा है। तो जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करे उसको तवक्कुल अल्लाह पर कर कर अमल में जम जाना चाहिए। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, मुनकरीन लोगों से कहते हैं, हम बताएं तुम्हें ऐसा शख्स जो खबर देता है कि तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा मुंतशिर हो चुका होगा, यानी जैसे कहा जाए कि एक एक सेल बिखर चुका होगा, उस वक्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ करता है या इसे जुनून लाहक है। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो उन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए हैं? हम चाहें तो उन्हें जमीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। अल्लाह की तरफ रुजू करो, मुश्किल में भी खुशी में भी। आगे शुक्र की मिसाल आ रही है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फदला, हमने दाऊद को अपने हाथ से बड़ा फजल अता किया था। हमने हुक्म दिया, ए पहाड़ों इसके साथ हम आहंगी करो। यही हुक्म हमने परिंदों को दिया। हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया और इस हिदायत के साथ के ज़र्रे बना और उनके हल्के ठीक अंदाजे पर रख। आज की दुनिया के दौर में आम मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं। ये जो मुसलमान हैं, यहाँ पर ये बादशाह भी हैं, इन्वेंटर भी हैं और नबी भी हैं। हम मुसलमान पीछे क्यों रह गए? इसलिए कि हमने सच बोलना छोड़ दिया, हमने झूठ का सहारा ले लिया, हम अपना पढ़ाया हुआ सबक भूल गए, हमने एक्सीलेंस पर काम करना छोड़ दिया, हमने अल्लाह के शायर की हिफाजत करना छोड़ दी। इसलिए हमारे ऊपर ये आजमाइशें आई। अल्लाह ने बता दिया अगर मुसलमानों को उरूज मिलेगा तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन आज भी दरकार है, दीन का इल्म, दुनिया का इल्म। आज अगर मुसलमान मगलूब हैं तो कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है। दीन का इल्म हासिल करें, अमल करें, दुनिया का इल्म हासिल करें और अपने इखलाक दुरुस्त करें। ए आले दाऊद, नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूँ। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया, सुबह के वक्त उसका चलना 1 महीने की राह तक, शाम के वक्त उसका चलना 1 महीने की राह तक। टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस होना है तो जो टेक्नोलॉजी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थी उससे इम्प्रेस हो, जहां तरक्की भी है और अल्लाह की रजा भी है। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और उसे ऐसे जिन उसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से उसके आगे काम करते थे। यानी फिजिकल लॉ से इंसान नहीं लड़ सकता, ये तो अल्लाह की मर्जी के अल्लाह जिसके ताबे जिस चीज को कर दे। जब मैं और आप फिजिकल लॉ से नहीं लड़ सकते, सूरज को आप मगरिब से निकाल सकते हैं? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो फिर शरीयत के लॉस से क्यों लड़ते हैं? शरीयत के लॉस को क्यों नहीं मानते? इनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता उसको हम भड़कती हुई आग का मजा चखाते। वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता, ऊंची इमारतें, तस्वीरें। तमाथील का लफ्ज आया है। तमाथील का मतलब होता है कोई भी इमेज जिसका साया कास्ट ना हो। यूं समझ लें 3D इमेज, तिमसाल की जमा है।
سلیمان علیہ السلام اسٹیچوز نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ یاد رکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جو تھی یہ واضح طور پر تھی کہ اس میں تصویریں بنانا حرام تھا، اس میں کوئی بھی صورت جو تھی مورت تراشی نہیں جا سکتی تھی. تو اس لیے یہ بات واضح اسکالرز کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو تصویروں کا ذکر آتا ہے یہ آبجیکٹس یا تو ہوں گے یا یہ سینریز ہوں گی، لیکن کوئی انسانی یا جاندار تصویر نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. وہاں اپنا محنت لگاؤ جہاں کی محنت تمہیں، جہاں کی انویسٹمنٹ تمہیں آخرت میں واپس مل جائے ایک اچھے ریٹرن کی صورت میں. شکر گزاری کرو. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. سبا کے لیے اب ایک کفر کی مثال ہے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور 2 بائیں، یعنی بہت ہی فرٹائل علاقہ تھا. رومن ہسٹورین بھی اس قوم کی ترقی پر لکھ چکے ہیں. کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. یعنی فرٹائل لینڈ تھا، ایگریکلچر اور ٹریڈ ان کے جو تھے وہ ٹاپ پر تھے، ان کے پاس بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ترقی جو ہے وہ ناپسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو ترقی اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ پسند ہے، شکر کا جذبے کے ساتھ پسند ہے. انسان ٹو فل آف ہمسیلف نہ ہو، صرف اور صرف اپنا کریڈٹ ساری ترقی کو نہ دے. یاد رکھیں جہاں شکر ہوگا وہاں لا اینڈ آرڈر بھی ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں پر پیس اینڈ پراسپیرٹی دونوں ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. ہم بھی کانشیسلی کہیں کہ اللہ ہم آپ کے فرما بردار بنتے ہیں، ہمیں آپ کا ناشکرہ نہیں بننا. اور ہم نے ان کی اور ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اللہ نے ہر عمل دیکھ لیا، اللہ ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کو جانتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. اے نبی ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں کوئی پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وَلَنَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اگر لوگ نہیں جانتے تو کس کا قصور ہے؟ ہم مسلمانوں کا. ہم نے خود بھی نہیں جانا اور لوگوں کو بھی ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی. ہم خود بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹے اور ہم اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بنے.
حقیقت یہ ہے کہ آج قرآن آپ کے اور میرے لیے اجنبی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس اجنبیت کے اوپر کہ اچھا ہے پتہ نہیں چلا، پتہ چل جاتا تو عمل کرنا پڑتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس راہ کے مسافر نہ بننا جس راہ پر وہ لوگ چلے کہ جن کے پاس عمل کرنے کی خواہش تھی لیکن علم نہیں تھا. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے راستے سے پناہ مانگنے کو کہا ہے. تو علم حاصل کریں اور لوگوں کو اللہ کے رسول کا مقام بتائیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر اسے پہلے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے احکامات کو چھپا لیا، اسی طرح سے مسلمان آج قرآن پر عمل نہ کر کے قرآن کی خوبصورتی کو چھپا رہے ہیں، اور قرآن کی خوبصورتی پر عمل نہ کر کے والدین اپنی اولاد کو اسلام کی خوبصورتی سے محروم رکھ رہے ہیں، اور یہی اولاد قیامت کے دن بلیم کرے گی والدین کو. یا اللہ ان والدین کو جہنم میں ڈال دے، انہوں نے مجھ تک دین نہیں پہنچایا، انہوں نے مجھے دین کی وہ چیزیں نہیں بتائیں جو اللہ کے شاعر تھے، انہوں نے مجھے دین کی وہ باتیں وہ حکمتیں نہیں بتائیں جن پر عمل کر کے میں جنت میں پہنچ سکتا تھا. تو ایک دوسرے پر بلیم کریں گے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. یعنی یہاں پر فزیکلی کمزور لوگوں کی بات نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے ارادے کمزور تھے، کمزور جن کا ایمان تھا، جنہوں نے چاہا کہ ان کو آسان قرآن مل جائے، کوئی ریوائزڈ ورژن مل جائے قرآن کا عمل کرنے کے لیے جس سے ہم آسانی سے عمل کر جائیں. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ وہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والوں میں سے نہیں ہیں. فالس کانفیڈنس، مس پلیسڈ کانفیڈنس کی شکل نظر آ رہی ہے. اے نبی ان سے کہو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. مار اور اولاد جنہوں نے صدقہ جاریہ بنا لیا، عقل مند لوگ، اچھا انویسٹمنٹ کر لیا، اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس نے یہ کلمہ دل سے پڑھا اس پر عمل کیا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب کر دی گئی. تو اپنے دل سے گواہی دیں. تصدیقم بالقلب ہو، اور تصدیقم بالقلب کی گواہی جو ہے ہمارا عمل دیتا ہے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہمارے نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حقیقت ہے انسان جب تک عمل سے جہنم کو اگنور نہ کر دے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ کو جہنم سے نفرت ہے، ورنہ گناہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا. اور گناہ لائف سٹائل کب بنتا ہے؟ جب عقیدہ غلط ہوتا ہے. تو قیامت کا خوف اس کو آپ کبھی بھی کسی باطل عقیدے سے ملٹی پلائی نہ ہونے دیں. دیکھیں آپ بڑے سے بڑے نمبر کو 0 سے ملٹی پلائی کریں تو آنسر کیا آتا ہے؟ 0. قیامت کا خوف کسی باطل عقیدے سے اگر ملٹی پلائی ہو جائے گا تو 0 ہو جائے گا.
اور جب قیامت کا خوف، جہنم کا خوف زیرو ہوگا تو انسان گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یعنی وہی ٹرائبل مینٹیلٹی کا ذکر ہے۔ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ایک ہی ہے، قرآن۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی، نہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ ورلڈلی پروگرس ان کو ان کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ بتا دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما اعظکم بواحدہ، ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ دیکھ لو، تم خود 1 to 1 کنیکشن کر لو، اکیلے بیٹھ جاؤ قرآن کے ساتھ، یا دو لوگ مل کر بیٹھ جاؤ، یا سب مل کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو اور لاجک نکالو۔ دیکھو اللہ کے رسول جو احکامات لے کر آئے ہیں وہ لاجیکل ہیں، حکمت سے بھرے ہیں، یا تمہارا وہ لائف سٹائل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے آج ایکسکیوزز پیش کرتے ہو، آیات کو کنٹروورشل کہہ کر ان کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہو۔ اب دیکھو کیا تمہیں انجام نظر آیا۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ شک انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے، اور شک انسان کو اللہ کی محبت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ شک انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے دل میں کبھی اللہ کی جنت، اللہ کی شریعت، اللہ کے قوانین کے خلاف شک نہ آنے دیں۔ سورہ فاطر، اس کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ بسم اللہ